बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब हम आते हैं जी फुक़हा का इख्तिलाफ हो गया फतावा के दरमियान। तो उस सूरत में हमने कहा कि हमारी अपनी मर्ज़ी के ऊपर नहीं है कि हम जो फ़क़ीह हमें अच्छा लगता है, हम उसके मुताबिक क्या चले जाएँ, या जो फ़तवा हमें सहूलत की ख़ातिर बेहतर लगता है तो हम उसके मुताबिक अमल करें। बल्कि जो है वो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आलम और अफ़क़ह की तलाश करें, जो ज़्यादा माहिर है उसकी तलाश करें और फिर उसके मुताबिक क्या करें, अमल करें। आलम और अफ़क़ह की तलाश का क्या तरीक़ाकार है, उसमें से हमने एक बयान की कि हौज़ात इल्मिया में, मदारिस में आप जाके देखेंगे, उलमा से आप मुख्तलिफ़ इंटरव्यू लेंगे, राय पढ़ेंगे, या इंटरनेट वगैरह के ऊपर फ़ुक़हा की जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, उनके बारे में लोगों का क्या कहना है, क्या समझना है, तो वहाँ से एक अच्छा ख़ासा इंसान को जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि कौन जो है वो ज़्यादा मशहूर है इल्मी वाले से और किसकी फ़क़ाहत के ऊपर क्या शोहरत मौजूद है। तो वहाँ से अगर इंसान को इत्मीनान पैदा हो जाता है तो ये एक बेहतरीन तरीक़ा है और उसके मुताबिक वो आलम की तशख़ीस कर लेता है और उसके मुताबिक क्या करता है, इख्तिलाफ़ी मसाइल में अमल करता है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि एक इंसान क्या है, मुकम्मल कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे जो है वो कुछ पता नहीं आती। जब उसने तहक़ीक़ करना शुरू की, मुख्तलिफ़ मदारिस से, मुख्तलिफ़ उलमा से पूछना शुरू किया, तो उसे इतना ज़्यादा इख्तिलाफ़ नज़र आया कि अब उसे जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं आलम तो मुझे पता नहीं चल रहा। और आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि बाकायदा कोई प्रोफ़ेशनल ऐसी जमात भी नहीं बनी हुई है, ऐसा कोई माहिरीन का ग्रुप भी नहीं है कि जिसको जो है वो नजफ़ अशरफ का हौज़ा या क़ुम अल-मुक़द्दसा ईरान का हौज़ा ऑन करता हो और कहता हो कि ये आपको जो है वो पूरी दुनिया में से जो है वो एक आलम फ़क़ीह क्या है तलाश करके देगा। ऐसा तो हमारे पास सिस्टम नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, वो एक अलग बहस है। तो अब जो है वो हमें पता नहीं चला, तो अब हम क्या करें? अब इस बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा जो है वो मुख्तलिफ़ राय हल क्या है बयान करते हैं। और इसमें अगर मैं आपके सामने एक इजमाली तौर पे बयान करूँ, तो इसमें हमारे सामने जो है वो 4 नज़रिए क्या हैं आते हैं सामने। चौथा नज़रिया सही सिस्तानी का क्या है मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला जो नज़रिया है ये है कि जिसको बहुत सारे फ़ुक़हा ने जो है वो इख्तियार किया हुआ है, कि इस सूरत में आपकी ज़िम्मेदारी क्या होगी, एहतियात पर अमल करना होगी। कि जब आपको पता नहीं नहीं चला कि कौन-सा फ़क़ीह आलम है और कौन-सा फ़क़ीह आलम नहीं है, तो आप फिर एहतियात के मुताबिक अमल करेंगे। कभी एहतियात के मुताबिक आपको काम डबल करना पड़ेगा, कभी एहतियात करते हुए आपको काम छोड़ना पड़ेगा, कभी एहतियात करते हुए वो काम आपको करना पड़ेगा। और बाकी जो 2 किस्में रह जाती हैं एहतियात की, कि जिसमें आपके लिए एहतियात नामुमकिन हो जाती है, या जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ज और मुशक्क़त पेश आता है कि इतने ज़्यादा आप डबल ट्रिपल काम कर रहे हैं और मुश्किल पैदा हो रही है आपके लिए, तो वहाँ पे वो फिर इजाज़त देते हैं कि आप किसी भी फ़क़ीह की तरफ चले जाएँ। लेकिन सबसे पहले वो क्या कहते हैं, आप एहतियात के ऊपर क्या है, आप अमल करेंगे। ठीक है, ये जो है वो पहली चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा जो इसमें नज़रिया मौजूद है कि जिसको जो है वो आयतुल्लाह सय्यद अली ख़ामनई हाफ़िज़हुल्लाह इख्तियार किए हुए हैं, कि इस सूरत में आपको अगर किसी एक फ़क़ीह के आलम होने का एहतिमाल है, एहतिमाल हम क्या कहते हैं कि 1% 2% गुमान, ठीक है? यानी आपको 100% तो साबित नहीं हो सका कि कौन-सा एक फ़क़ीह आलम है और सबसे ज़्यादा माहिर है। चीज़ें क्या आपस में टकरा गईं, उलमा की बातें आपस में टकरा गईं, तो आपके दिल में जो है वो ये तो होगा कि फलाँ चलें, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये जो है वो ज़्यादा क्या होगा, ये ज़्यादा माहिर होगा। अगरचे 100% नहीं है, शक वाली कैफ़ियत भी नहीं है, एक चांस है, थोड़ा-सा एक एहतिमाल है। और उन्होंने कहा कि वलौ कान एहतिमाल ज़ईफ़, अगरचे ये जो आपको एक चांस लग रहा है और थोड़ा-सा एक शक पड़ रहा है, ये बहुत कमज़ोर ही क्यों ना हो, एक छोटा-सा एहतिमाल हो, तो आप इसी के मुताबिक क्या चलेंगे। यानी उन्होंने क्या कहा कि एहतियात वाजिब आपके लिए ये होगी कि जिस फ़क़ीह के आलम होने का यकीन नहीं हुआ आपको, लेकिन थोड़ा-सा भी एहतिमाल है, थोड़ा-सा भी चांस है कि हो सकता है यही हो, तो आप उसके मुताबिक चलेंगे, बाकियों को क्या है आप छोड़ देंगे। ये राह-हल जो है वो ज़्यादा आसान है, बेहतर है। तीसरा जो राह-हल है कि उसमें उन्होंने कहा कि ना आपको एहतिमाल के मुताबिक चलना है, क्योंकि एहतिमाल और ज़न्न एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल करने की फ़र्ज़ करें हमें इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरा जो है वो ये है कि ना ही आपके लिए एहतियात करना वाजिब है, बल्कि आप आज़ाद हैं। आज़ाद क्या मतलब कि बस आप जामिअ शराइत फ़क़ीह देखेंगे जो नेक और आदिल हों, उनमें से आप किसी के फ़तवे के ऊपर अमल कर लें,
चाहे वो फ़तवा आपकी सहूलत का हो, उसमें आपके लिए आसानी हो, तो इसमें आप जो है वो अल्लाह के सामने जवाबदेही से आज़ाद होंगे और ये तरीका क्या आप अपनाएँगे। ठीक है जी। यानी 3 तरीके हमारे सामने हो गए। पहला तरीका एहतियात पे अमल करें, सिवाय वो मवारिद के जहाँ पे एहतियात नामुमकिन है या बहुत ही मुश्किल है। दूसरा तरीका कि जिसके आलम होने का थोड़ा ज़्यादा चांस लग रहा हो, आलम का एहतिमाल लग रहा हो, आप उसके मुताबिक चलें। ठीक है जी, ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका क्या है जी? तीसरा तरीका ये है कि आप जो है वो आज़ाद हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। ना आपको एहतियात करनी है, ना आपको इस्तेमाल के मुताबिक चलना है। आप आज़ाद हैं जिसके मुताबिक आप जाना चाहें। अच्छा, चौथा जो नज़रिया है वो सैयद सिस्तानी दामद अली का है और उन्होंने इस मसले में दिक्कत फ़रमाई और दिक्कत फ़रमा के उन्होंने एक ऐसा राय दिया कि जो यकीनन क्या है इंसान के लिए निजात का क्या रास्ता है। उन्होंने ये फ़रमाया कि अगर आपके लिए किसी फ़क़ीह का आलम होना साबित नहीं हुआ, तो एक दूसरा मरहला होता है जिसे कहते हैं औरा। आप औरा की तरफ क्या रुजू करेंगे? अच्छा, ये लफ्ज़ औरा क्या है? अलिफ, वाव, रा और आइन, ठीक है? औरा फ़िल फ़त्वा इसे कहते हैं कि दूसरे में आप किसकी तरफ रुजू करेंगे? औरा फ़िल फ़त्वा की तरफ के आप रुजू करेंगे। औरा फ़िल फ़त्वा कौन होता है? औरा फ़िल फ़त्वा उसे कहते हैं कि जो फ़त्वा देने में ज़्यादा जो है वो छान-बीन करता है और बड़ी एहतियात के साथ क्या है चलता है। लेकिन जो फुक़हा की तहकीक होती है, ये तहकीक भी क्या है, मुख्तलिफ़ तरह की होती है। क्योंकि हम जब दर्स ख़ारिज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ असातिज़ा के पास जाते हैं, उनकी तहकीकात उठा के पढ़ते हैं, तो हमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी उसमें नज़र आती हैं। कुछ फ़क़ीह वो होते हैं कि जो फ़तवा देने में जल्दी करते हैं। जल्दी क्या मतलब कि रवायात को लिया, कुछ में तहकीक की और तहकीक करने के बाद दीगर जो उसके ऊपर एतराज़ात थे, उनको ना देखा। अहले सुन्नत वालों के यहाँ जो रवायात थी, उनके जो एतराज़ात थे, उनको भी ना देखा। बस अपनी जो है वो मक़सद की रवायात ली, जो उनके मुताबिक साबित हुई और उसी से इस्तेदलाल करके फ़तवा दे दिया। यानी इसका दौरानिया क्या होता है, मुख़्तसर होता है। अच्छा, कुछ फुक़हा क्या होते हैं कि नहीं वो जो है वो बहुत ही लंबी तहकीक करते हैं, यानी जिसे हम क्या कहते हैं अपनी ज़बान में बाल की खाल उतारना। यानी वो सही रवायात भी ले आते हैं, ज़ईफ़ रवायात भी ले आते हैं और सबके अक़वाल और तहकीकात भी ले आते हैं कि जिन-जिन लोगों ने जिस-जिस रवायत से इस्तेदलाल किया और बाज़ औक़ात क्या है, अहले सुन्नत की रवायात भी लेकर आते हैं ताकि पता चले कि उस ज़माने में हमारी रवायात कौन-सी थी, अहले सुन्नत की कौन-सी थी कि जिससे हमें एक माना समझने में क्या है मज़ीद आसानी हो जाती है, एक जब हम तक़ाबली तौर पे उसका जायज़ा लेते हैं। तो ये फुक़हा क्या है बड़ी लंबी तहकीकात करते हैं और फ़तवा क्या है बड़ी मुश्किल से देते हैं। तहकीक करते, करते, करते एक लंबा क्या है इसमें टाइम लगता है, अरसा लगता है। तो ये जो दूसरा तरीका है इसको क्या कहते हैं औरा फ़िल फ़तवा कहते हैं। ये एक ऐसी तहकीक है कि जिसमें फ़क़ीह कोई जल्दी नहीं कर रहा, वो फ़तवा देने में क्या कर रहा है, बहुत ही फूँक-फूँक के कदम रख रहा है और जो भी थोड़ी बहुत भी दलील है उसको भी पढ़ रहा है, उसको भी ले रहा है, उसके ऊपर भी क्या है तहकीक कर रहा है, ताकि जो है वो एक ऐसा फ़तवा दिया जाए कि जो यकीनन क्या है सही तरीके से हमारी तहकीक के बाद क्या है सामने आया हो। तो सैयद सिस्तानी दामद आली ने ये बयान फरमाया कि सबसे जो पहली चीज़ तो वही आलम ही है। अगर आपके लिए आलम साबित नहीं हुआ तो आप बाकी फुक़हा में से ये देखें कि कौन-सा ऐसा फ़क़ीह है कि जो तहकीक के दौरान फ़तवा देने में तमाम जो जिहात होती हैं, तमाम जो चीज़ें होती हैं, उसमें एहतियात से जो है वो कदम जमाता है और एहतियात के साथ क्या चलता है। इसको हम क्या कहते हैं औरा फ़िल फ़तवा कहते हैं। यानी फ़तवा देने के लिए जो वसाइल होते हैं, जो जिहात होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनमें क्या करता है वो एहतियात का ज़्यादा ख़्याल रखता है और ज़्यादा एहतियात के दामन को अपनाने वाला होता है। तो आप क्या उसकी तरफ क्या करेंगे, रुजू करेंगे। तो ये कितने हो गए यानी 2 मरहले हो गए। सबसे पहले आलम हो गया, आलम के बाद दूसरा मरहला क्या हो गया औरा फ़िल फ़तवा का हो गया। अब जब तीसरा मरहला शुरू होता है तो वो यहाँ से शुरू होता है कि अगर कोई कहता है कि जी मैंने सबकी तहकीकात को देखा, सब फुक़हा जो है वो फ़तवा की जो जिहात होती हैं और जो तहकीक करने का तरीका होता है उसमें एहतियात के साथ चलते हैं, कोई भी जल्दी नहीं करता। अगर वो 2-3 रवायात लेकर आगे आ रहे हैं तो उन्होंने पीछे होमवर्क किया होता है और एक एक प्रोसेस से और पूरे सिस्टम से गुज़रे हुए होते हैं कि जिसमें जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो है वो जल्दबाज़ी की है और एहतियात के दामन को नहीं अपनाया। नहीं, हर कोई जो है वो अपने हद तक एहतियात करता है, जहाँ पे उसे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, दलील ढूँढने के लिए वो वहाँ पे जाता है और दलील वहाँ से कायम करता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं कि औरा फ़िल फ़तवा में सब लोग बराबर हैं, ठीक है? ये आप कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि औरा फ़िल फ़तवा का हमें पता ही नहीं चला, ठीक है जी। यानी हमने बहुत सारे उलमा से पूछा,
اس کے اندر بھی وہی اختلاف ہو گیا کہ جو اختلاف کس میں تھا، عالم میں تھا، تو وہاں سے ہمیں عالم کا پتہ نہیں چلا۔ اب ہم اورا کی منزل پہ ہے، اورا فی الفتویٰ کی، تو یہاں پر بھی پھر وہی اختلاف ایک جیسا دیکھنے کو ملا۔ اب یہاں پر بھی ہمیں پتہ نہیں چلا، تو اب ہم کیا کریں؟ اب یہاں پہ صحیح سے ثانی جو ہے وہ احتیاط کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 2 صورتیں ہیں، کچھ صورتوں میں آپ کے اوپر احتیاط کرنا ہوگی، یعنی ایک ایسے فتوے کے اوپر عمل کرنا ہوگا جو احتیاط کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ فتویٰ احتیاط کے مطابق نہیں ہے تو خود سے جو احتیاط کا طریقہ بنتا ہے وہ آپ کو اپنانا ہوگا، چاہے اس میں آپ کو عمل ڈبل کرنا پڑے، عمل کرنا پڑے یا چھوڑنا پڑے، جو ہم نے احتیاط کی کیا اقسام پڑھی ہیں۔ اچھا، یعنی ایک دفعہ میں پھر بیان کر دوں کہ آپ کو عالم کا پتہ بھی نہ چلا، مشکوک ہو گیا کام، اور اورا کا بھی پتہ نہ چلا، یا عالم آپ کے پاس کیا ہیں، سب ہیں، یا اورا کیا ہے آپ کے پاس سب ایک جیسے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ احتیاط کب کرنی ہے اور کب نہیں کرنی، یہاں پہ 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ فقہا کے فتاوی کو لیں تو ہر طرف سے آپ کو حکم الزامی ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ اس تعبیر اور اس اصطلاح کو کیا سمجھنا ہوگا؟ حکم الزامی، حکم کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، ایک حکم الزامی ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ غیر الزامی ہوتا ہے۔ الزامی کی 2 قسمیں ہیں، واجب اور حرام، ٹھیک ہے۔ اس میں چیز ضروری ہوتی ہے، چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ واجب میں الزام آپ کے اوپر کیا ہے؟ الزام یعنی ضروری ہونا، آپ کے اوپر کیا چیز ضروری ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، حرام میں آپ کے اوپر کیا چیز ضروری ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا، ترک الفعل ہے، اس فعل کو چھوڑنا کیا آپ کے اوپر ضروری ہو چکا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گے، باقی مستحب، مکروہ اور مباح ان کو ہم الزامی نہیں کہتے۔ مستحب میں کر بھی لیں تو اچھی بات ہے، چھوڑ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، مکروہ میں نہ کریں تو اچھی بات ہے، چھوڑ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، مباح میں آپ کے پاس دونوں آپشن رہتے ہیں۔ تو سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اگر فقہا کے فتاوی کے اختلاف ہو، آپ کو عالم کا بھی نہ پتہ چلا، اورا کا بھی نہ پتہ چلا، تو اگر ان کے فتاوی کو آپ لیں، اس کا فتویٰ لیں تو پھر بھی الزام ثابت ہوتا ہے، یعنی اس نے واجب کہا ہوا ہے۔ اس کا فتویٰ لیں تو اس نے کیا کہا ہوا ہے؟ حرام کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی اور کا فتویٰ لیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ فرض کریں، اچھا اس چیز کو ہم ایک نے حرام کہا ہوا ہے، اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹکراؤ والی صورتحال ہے۔ یعنی اس کا فتویٰ لیں تو اس نے کہا ہے کہ نماز قصر پڑھنا واجب ہے، یہاں پر بھی واجب آ گیا۔ اچھا ادھر جائیں تو اس نے کہا کہ پوری نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں طرف واجب آ گئے، لیکن ایک طرف قصر نماز واجب ہے، ایک طرف پوری نماز واجب ہے۔ تو نماز میں تو اختلاف ہو گیا، لیکن آپ حکم کو دیکھیں تو حکم دونوں طرف الزام کا ہے، ایک طرف بھی واجب ہے اور دوسری طرف بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو جب دونوں طرف الزام کا حکم ہوتا ہے تو سید ثانی وہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوتی ہے؟ احتیاط کرنا ہوتی ہے۔ احتیاط کرنا وہاں پہ آپ کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اگر آپ کو عالم اور اورا کا کیا پتہ نہ چلے۔ تو اگر اس طرح کا اختلاف ہوا کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قصر نماز پڑھنی ہے، واجب ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے؟ پوری نماز پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے، تو دونوں طرف سے واجب ہے، واجب واجب، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الزام کا نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ احتیاط کرنا کیا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک طرف واجب ہو اور دوسری طرف غیر واجب ہو، تو یہاں پہ جو غیر واجب کہہ رہا ہے، یعنی مستحب کہہ رہا ہے یا مباح کہہ رہا ہے، اور ایک بندہ واجب کہہ رہا ہے، تو اگر آپ ان دونوں کو جمع کریں تو نتیجہ الزام کا نہیں نکلتا، کیونکہ ایک طرف الزام ہے، ایک طرف ضروری ہے، لیکن دوسری طرف کیا ضروری نہیں ہے۔ تو اس مورد میں سید ثانی فرماتے ہیں کہ احتیاط کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت کہ جہاں پہ الزام ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے احتیاط کرنا ناممکن ہوتی ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ کہ ایک واجب کہہ رہا ہے، دوسرا حرام کہہ رہا ہے۔ اب یہاں ہے تو دونوں طرف الزام، لیکن آپ احتیاط کیسے کریں گے؟ احتیاط آپ نہیں کر سکتے، ایک طرف واجب ایک طرف حرام ہے، تو یہاں پہ آپ کے لیے احتیاط کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر احتیاط کرنا ایسا ہو کہ جس میں آپ اسر و حرج میں پڑ جائیں، آپ کی زندگی کیا مشکل ہو جائے ڈبل ٹرپل کام کرتے ہوئے، تو وہاں پر بھی احتیاط کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ 4 صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ یا فقہا کے فتاوی کو لیں گے تو ہر طرف الزام ہے، ہر طرف اگر الزام ہے تو ہم اس کی پھر 2 صورتیں بناتے ہیں کہ وہاں پہ احتیاط ممکن ہے یا احتیاط ممکن نہیں ہے۔ اگر احتیاط ممکن ہے، احتیاط ممکن ہے کیا مطلب؟ کہ ادھر بھی واجب ہے ادھر بھی واجب ہے، تو وہاں پہ احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ احتیاط ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف واجب ایک طرف حرام، تو وہاں پہ آپ کو کیا احتیاط نہیں کرنی۔ اچھا، یہ کیا ہوگی؟ الزام کی 2 صورتیں بن گئی۔ اگلی صورت میں آ جائیں کہ الزام نہیں ہے، دونوں طرف سے لیتے ہیں تو الزام نہیں ہے، ایک طرف واجب ہے ایک طرف واجب نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو کیا احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 صورتیں ہوگی، اور چوتھی صورت کیا ہے کہ جہاں پہ احتیاط کی وجہ سے عسر و حرج لازم آ جائے تو وہاں پر بھی احتیاط کرنا ضروری نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ۔ ایک اور نقطہ اس میں مزید کیا ہے انہوں نے اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں کہ جہاں پہ احتیاط کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں بعد میں مزید کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی تعداد ہے کہ جو محصور ہو گئی ہو اور آپ کہتے ہو کہ انہی میں سے کیا ایک عالم ہے۔ اس کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ شبہ محصورہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں، شبہ محصورہ، ٹھیک ہے۔ محصورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے تو 5 فقہا ایسے ہیں کہ انہی میں سے کیا ہے کوئی ایک عالم ہوگا، کوئی ایک انہی میں سے کیا ہے اورا ہوگا، ان سے باہر کوئی نہیں ہوگا۔ فرض کریں 5 موٹے موٹے آپ کے پاس نام آ جاتے ہیں، آغا سید سستانی، آغا اسحاق فیاض، آغا سید علی خامنائی، ایک دو اور آپ نے کہا یہ جو 5 ہیں نا بس انہی کے اندر سے کوئی عالم ہوگا، ان کے علاوہ تو مجھے یقین ہے کہ باقی لوگ کیا ہیں عالم نہیں ہیں، انہی کے اندر سے کوئی ایک عالم ہوگا لیکن وہ کنفرم نہیں ہو پا رہا، اس کے اندر کیا اختلاف ہو گیا۔ تو یہاں پہ سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو زیادہ احتمال ہو، ٹھیک ہے، زیادہ آپ کو لگتا ہو، چانس لگتا ہو کہ یہ عالم ہے، تو آپ اس کے فتاوی کے مطابق چلیں گے، یہاں پہ آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ کب ہے؟ شبہ معصورہ میں، یعنی شبہ معصورہ میں آپ کو احتمال عالمیت کے مطابق چلنا ہوتا ہے، جیسا کہ آغا خامنائی کا کیا ہے یہی نظریہ تھا۔ لیکن اگر شبہ غیر محصورہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں 4-5 کا بھی مجھے نہیں پتا، باقیوں کو بھی کیا ہے کچھ نہیں پتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی تعداد معین ہی نہیں ہو پا رہی، تو وہاں پہ پھر سید ثانی فرماتے ہیں کہ وہ جو حکم الزامی کے علاوہ والی صورتیں ہیں ان میں آپ کے لیے احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس میں آزاد ہیں کہ جس کے مطابق چاہے آپ عمل کریں، چاہے وہ ایسا بندہ ہو کہ جس کی عالمیت کا احتمال کیا ہے آپ کو زیادہ بھی ہوتا ہو۔ یہ بات کیا ہو جاتی ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں پھر بیان کرتا ہوں، اگرچہ میں تیسری دفعہ کیا ہے میرے خیال میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تو ایک طرح آپ توجہ رکھیں، اس کے بعد ہم سوال و جواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سید ثانی نے کیا فرمایا کہ عالم کے بعد آپ اوراق کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اگر عالم اور اوراق دونوں ثابت نہیں ہوئے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ حکم الزامی آیا بنتا ہے یا حکم الزامی نہیں بنتا۔ اگر حکم الزامی نہیں بنتا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ شبہ معصورہ ہے یا غیر معصورہ ہے۔ اگر شبہ معصورہ ہے تو وہاں پہ جس کے عالم ہونے کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق چلیں گے، اگر زیادہ احتمال نہیں ہے، سارے احتمال برابر ہیں، تو آپ یہاں پہ پھر کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے۔ اور اگر شبہ غیر معصورہ ہے تو پھر بھی آپ کہیں آزاد ہیں، لیکن جہاں پہ الزامی بنتا ہے حکم اور واجب اور حرام جیسا ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی احتیاط کرنا ممکن ہے، وہاں پہ عسر و حرج بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ احتیاط کرنا آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس مسئلے کا ہم تھوڑا پریکٹیکل کرتے ہیں کہ سید سستانی کے بارے میں تو آپ کو ہم نے اپنا موقف دے دیا کہ ہمارے موقف کے مطابق چونکہ ان کی عالم ہونے کی اور فقاہت کی اتنی شہرت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ فقیہ کیا ہے باقی سب کی نسبت سے زیادہ سینئر ہے اور کیا ہے عالم ہے۔ لیکن سید سستانی کے بعد جو فقہا ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، یعنی اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ چلیں جی سید سستانی کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، سید سستانی کے بعد جو فقہا ہیں ان میں سے آپ کس کو عالم جو ہے وہ کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، اس کو فقہ اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ فل عالم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک کیا ہوتا ہے؟ فل عالم، کہ سید سستانی تو عالم ہو گئے، ان کو ہم کیا ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سید سستانی کے بعد کون سا فل عالم ہوگا، یعنی ان میں سے اگر دیکھنا چاہیں تو کون سا کیا عالم ہے۔ تو یہاں پہ جو صورتحال ہمارے پاس بنتی ہے وہ شبہ معصورہ کی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شبہ معصورہ کیا مطلب کہ 3 یا 4 فقہا ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں شدید قسم کا اختلاف موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک کیا ہوگا؟ عالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے 4 ہوتے تھے، ابھی کیا ہے 3 ہیں، 2 ایران کے تھے اور 2 کیا ہے عراق کے تھے، مثلا ہیں تو ان میں سے اکثریت ایران کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے آغا شیخ وحید الخراسانی ایک، اور سید شبیری الزنجانی 2، یہ ایران کے ہو گئے۔ عراق کے کون سے ہو گئے؟ سید سعید الحکیم جو وفات پا گئے، اور اس کے علاوہ شیخ اسحاق الفیاض۔ یہ جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کے مطابق جو جن کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں ان کے مطابق یہ 4 فقہا ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں شدید قسم کا اختلاف موجود ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ آغا وحید خراسانی سب عالم ہوں گے، کوئی کہتے ہیں کہ اسحاق الفیاض ہوں گے، کوئی کہتے ہیں کہ سید شبیری زنجانی ہوں گے۔
اور ان میں سے کسی ایک کی عالم ہونے کا ہمیں احتمال بھی پیدا نہیں ہو سکا. اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں انہی میں سے بس کوئی ایک عالم ہوگا، لیکن وہ معین نہیں ہو پا رہا، کسی کے بارے میں احتمال بھی زیادہ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کون سا نظریہ سامنے آتا ہے کہ جب شبہ محصورہ ہے تو آپ یہ دیکھیں گے، اگر ان کا اختلاف آپس میں ایسا ہوا کہ الزام بنتا ہے، یعنی دونوں طرف واجب ہے، تو پھر تو آپ کو کیا کرنی ہوگی؟ احتیاط کرنی ہوگی. اگر آپ کے پاس الزام نہیں بنتا تو پھر آپ کو اس میں اختیار ہوگا کہ جس کے فتویٰ کے مطابق چاہیں آپ عمل کریں. اور چونکہ اکثر مسائل میں ہمارے پاس الزام نہیں بنتا، تو اس میں ہم کسی ایک فقیہ کے مطابق کیا عمل کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے قربانی کے بارے میں کہا کہ جی بکرے کے جو ہے وہ 2 سال مکمل ہونا احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہیں، تبھی اس کی آپ مستحب قربانی کر سکتے ہیں. احتیاط واجب لگا دی. شیخ وحید الخراسانی نے فرمایا کہ اس میں 2 سال مکمل نہ بھی ہوں تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے. اب ہمارے سامنے 2 ہی رستے آگے کہ یا ہم احتیاط پہ عمل کریں اور 2 سال کے بکرے کو قربانی کریں، یعنی احتیاط اس میں کیا ہوگی؟ کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. وہ احتیاط کیا ہے؟ 2 سال کی ہے، تو اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو یہ احتیاط بنے گی. اگر ہم احتیاط پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو سید سیستانی کا تو فتویٰ ہے نہیں، یعنی ہم عالم کی تقلید تو نہیں کر سکتے. باقیوں میں ہمیں جو رجوع کرنا ہے، یعنی باقیوں کی ہمیں اس مسئلہ میں تقلید کرنی ہے کسی کی، تو اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اس میں بھی ہمیں عالم دیکھنا ہے، کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے. اختلافی مسئلہ میں آپ ہمیشہ کیا دیکھتے ہیں؟ عالم کو دیکھتے ہیں. تو باقیوں میں جب ہم عالم دیکھنے کے لیے آئے تو ہمیں سید سیستانی کی طرح کسی ایک کا جو ہے وہ مشہور ہونا اور اتنی علمی شہرت کیا ہے اس کی ہمیں نہیں مل سکی کہ سید سیستانی نے 33-34 سال کی عمر میں جو فقیہ بن جاتے ہیں، جن کو سید کوئی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ فقیہ ہیں، استنباط کر چکے ہیں، 33 یا 34 ان کی کیا عمر ہوتی ہے. تو اس طرح کی باقیوں ہمیں کیا صفات نہیں ملتی. اب ہم کیا کریں؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ باقیوں میں جو ہے شبہ محصورہ کی صورت پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ 3 یا 4 فقہا ہیں کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہی میں سے ایک کیا ہوگا؟ عالم ہوگا، تو ہم وہاں پہ آزاد ہیں، کسی کے مطابق بھی کیا عمل کریں. اب وہاں پہ فرض کریں ہمیں ایک مل گئے، شیخ وحید خراسانی مل گئے، تو ہم اپنی سہولت کی خاطر ان کی طرف کیا رجوع کر سکتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ باقی صورتوں میں کیا ہے؟ شبہ محصورہ ہے اور الزام بھی نہیں ہے. الزام کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ سید ثانی کیا کہہ رہے ہیں احتیاط کے طور پہ کہ 2 سال کی عمر شرط ہے، احتیاط واجب. کچھ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 2 سال کی عمر شرط ہے بکرے کے لیے. ایک کہہ رہے ہیں کہ 2 سال واجب ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ 2 سال واجب نہیں ہے. تو واجب ہونا اور واجب نہ ہونا، جب دونوں کو آپ آپس میں جوڑتے ہیں تو دونوں طرف سے الزام نہیں ہے. ایک طرف سے کیا ہے؟ عدم وجوب ہے. عدم وجوب کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے. جب دونوں طرف سے الزام نہیں ہے تو یہاں پہ احتیاط کرنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا آپ یہاں پہ اپنی سہولت کی خاطر جس کے فتویٰ پہ بھی عمل کرنا چاہیں عمل آپ کر سکتے ہیں. بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عالم کی جب تشخیص نہ ہو پائے تو ہمیں دوسرے مرحلہ پہ اوراق کی طرف جانا ہے، اور اگر اوراق کی بھی تشخیص نہ ہو پائے تو ہمارے سامنے اگر حکم الزامی ہے دونوں طرف سے اور احتیاط ممکن ہے اور اصول حرج کا بحث نہیں ہے تو احتیاط کرنی ہے، اور اگر حکم الزامی نہیں ہے تو وہاں پہ اگر شبہ غیر معصورہ ہے تو ہم آزاد ہیں، جس کے مطابق چاہیں عمل کریں. اگر شبہ معصورہ ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایک کے بارے میں احتمال عالمیت پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اگر ایک کے بارے میں احتمال عالمیت پایا جاتا ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے، وگرنہ جو ہے وہ اگر احتمال عالمیت نہیں پایا جاتا، سب برابر ہیں، تو ہماری مرضی ہے کہ کسی ایک کے مطابق بھی ہم کیا کریں؟ عمل کریں. اور اس کی ہم نے آپ کے سامنے مثال کیا رکھی کہ سید سیستانی کے بعد جو باقی فقہا ہیں ان میں سے شبہ معصورہ والی صورت پائی جاتی ہے ماہر اساتذہ کے ہاں، اور وہ شبہ معصورہ میں کون سے افراد آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ایک قربانی کی مثال سے پریکٹیکل کر کے بھی کیا آپ کو پیش کر دیا. تو آج کے جو درس ہے اس میں کچھ یعنی الفاظ ہم نے بولے ہیں، ان کے اوپر کیا آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے درس کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. ابھی درس کے متعلق کسی کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم آغا. جی وعلیکم السلام. حکم الزامی جو ہے وہ دوبارہ بیان کر دیجیے. جی ہم حکم کی اقسام بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حکم کی جو ہے وہ 2 قسمیں، بیسیکلی طور پہ 2 قسمیں، یا حکم الزامی ہوگا یا غیر الزامی ہوگا. ٹھیک ہے جی. حکم الزامی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، یا وہ واجب ہوگا یا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اب غیر الزامی میں آ جائیں. غیر الزامی کی 3 قسمیں ہیں، یا مستحب یا مکروہ یا کیا مباح. تو یہ کتنے احکام ہو گئے؟ 5 ٹوٹل احکام ہو گئے. 5. واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور کیا مباح ہو گیا.
احتیاط آپ نے کب کرنی ہے کہ جب دونوں سائڈ پہ کیا ہو واجب ہو یا دونوں سائڈ سے کیا ہو حرام ہو، وہاں پہ احتیاط اگر ممکن ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ لیکن اگر ایک طرف حرام ہو دوسری طرف جائز ہو مستحب ہو تو وہاں پہ احتیاط نہیں کرنی، یا ایک طرف واجب ہو اور دوسری طرف مستحب ہو جائز ہو تو پھر بھی احتیاط نہیں کرنی۔ السلام علیکم آغا۔ آغا یہ تمام چیزیں جو بیان کی یہ عام آدمی کے لیے تو جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تشخیص کر سکیں کہ حکم الزامی کیا ہے اور حکم غیر الزامی کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو عام آدمی ہے اس کا کیا جو ہے وہ فریضہ؟ عام آدمی کو آپ ان الفاظ میں نہ الجھائیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ خاص آدمی ہیں، آپ ان کو ایک آسان، یعنی یہ میں نے آپ کو ایک قانون دیا، کلیہ دیا، آپ اس کو آسان سے بیان کر دیں کہ بھی اگر یہ بھی واجب کہہ رہا ہو کسی کام کو، دوسرا بھی واجب کہہ رہا ہو، تیسرا بھی واجب کہہ رہا ہو، ہر طرف آپ پوچھتے ہیں تو ہر طرف واجب واجب آپ کو نظر آتا ہے۔ اب وہ واجب ہے کیا، کسی کے نزدیک کچھ اور واجب ہے، کسی کے نزدیک کچھ اور واجب ہے، لیکن واجب واجب ہر طرف ہے۔ جب ہر طرف واجب واجب آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہوگا، آپ یہ اسے بیان کر دیں۔ دوسرا آپ کیا بیان کریں کہ اگر آپ جاتے ہیں تو ہر طرف آپ کو حرام حرام نظر آ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے حرام ہے جائز نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے حرام ہے جائز نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ تیسری صورت آپ اسے یہ بیان کر دیں کہ اگر ایک واجب کہہ رہا ہے دوسرا واجب نہیں کہہ رہا، ایک حرام کہہ رہا ہے دوسرا حرام نہیں کہہ رہا، تو وہاں پہ پھر آپ کی مرضی ہے کہ جس کے اوپر چاہے عمل کریں، لیکن وہ مرضی آپ کی کب ہوگی کہ جب آپ کے لیے ایک مخصوص تعداد کیا ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن اگر مخصوص تعداد ثابت ہو چکی ہے تو اس میں سے جس کے عالم ہونے کا زیادہ احتمال ہے آپ کیا اس کو لیں گے۔ تو ظاہری بات ہے یہ باتیں یعنی عوام خود تو طے نہیں کرتی، یہ علماء سے جو رابطے میں ہوتی ہے ان سے کیا طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے مومنین یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی فقہ کا مسئلہ آتا ہے، نکاح میں آتا ہے، فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے لڑکی کی شادی بھی ہے، اب کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ کے بتائیں کہ سید شبیری زنجانی نے کیا ایسے ٹھیک کہا یا ٹھیک نہیں کہا، آغا وحید خراسانی نے اسے ٹھیک کہا یا ٹھیک نہیں کہا، کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں نکاح حرام ہے، اب اس کے مقابلے میں ان کو کیا ہے جواز کیا چاہیے، جیسے ان کو جواز کیا ملے گا ان تین چار افراد میں سے تو اس کے مطابق کیا ہے چلنے لگ پڑیں گے۔ تو عوام کے لیے یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے علماء جن کے اوپر انہیں اعتماد ہیں ان کے علم اور تحقیق کے اوپر، تو اس کے مطابق وہ رائے حل دستی کیا پوچھ لیتی ہے۔ کیونکہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا وہ کبھی سنے نہیں ہیں، نئے لگ رہے ہیں۔ آپ نے وہی کہا نا کہ جب کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو ہم نئے سن رہے، تو بس اسی حوالے سے کچھ ایسی سچویشن ہے، ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کا چلیں ساتھ۔ میں اس چیز کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک فقیہ یہ کہتا ہے کہ یہی اختلاف جو ہوتا تھا یہاں پہ کہ سید علی خامنہئی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک بندہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ جاتا ہے کسی جگہ پہ 2-3 سال پڑھنے کے لیے، تو اگر وہ وہاں پہ 10 دن مسلسل نہیں رہ رہا تو اس کی نماز کیا ہوگی، قصر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ سید سستانی کے وہاں پہ کیا ہے کہ نہیں، اگر وہ 2-3 سال کے لیے وہاں پہ اس نے رکنا ہے ہاسٹل میں تو وہ 10 دن وہاں پہ نہ بھی رکے، ہفتہ 10 دن ہفتہ رہے پھر واپس گھر آ جائے گا، تو ہفتہ بھی وہاں پہ رہے تو اس کی نماز کیا ہوگی، پوری ہوگی۔ اب اختلاف ہو گیا فقہا کا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نماز اسے قصر پڑھنی ہے اسٹوڈنٹ کو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نماز کیا پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اور آپ کو عالمیت کا نہیں پتہ چل رہا، آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سید علی خامنہئی عالم ہو سکتا ہے سید سستانی عالم ہو، تو اب آپ جو ہے وہ کیا کریں گے یہاں پہ آپ احتیاط پہ عمل کریں گے، احتیاط پہ عمل نہیں کریں گے، کیا آپ کہیں گے؟ احتیاط پہ عمل کریں گے۔ وجہ سید علی کیونکہ دونوں خامنہئی طرف واجب ہے اور لازم الزام ہے، کیونکہ واجب دونوں۔ ہاں الزام ہے، یہ دیکھیں یہ محمد باقر صاحب نے اچھا جواب دیا، کیونکہ دونوں طرف کیا الزام ہے، دونوں طرف واجب آ رہا ہے، جب دونوں طرف واجب آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے، دین کا مسئلہ ہے، دونوں طرف الزام کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے وہاں پہ کیا چلنا ہے، احتیاط کے راستے کو اپنانا ہے۔ تو سید سستانی نے اسی وجہ سے یہاں پہ احتیاط کا کہا کہ بھئی یہاں پہ کوئی یہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز واجب بھی نہ ہو، اگر واجب نہ ہونے والا آپشن ہو تو وہ بات تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، جب دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک واجب کی اور الزام کی اور ضروری ہونے کی بات ہو رہی ہے، نیسیسری ہونے کی بات ہو رہی ہے، آپشنل کسی طرف بھی آپ کے پاس نہیں آپ کو مل رہا، تو وہاں پہ آپ کو کیا ہے، احتیاط کے دامن کو اپنانا پڑے گا۔ یہ ان کا جواب کیا درست ہو گیا۔ ایک اور میں آپ کے سامنے کیا مثال رکھتا ہوں، اس کا آپ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ جو ہے نا ہمارا اختلاف یوں ہو گیا اس میں کہ ہم جو ہے یہ کرنسی جو دیتے ہیں، کرنسی کو اگر ہم
بے کرتے ہیں, نیت اس کی بیچنے کی کرتے ہیں. ایک دفعہ تو ہم ادھار دیتے ہیں نا کسی کو 1,00,000 روپے, ایک دفعہ ہم کیا بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی 1,00,000 روپے ہم آپ کو بیچ رہے ہیں, کتنے میں بیچ رہے ہیں, 1,10,000 میں بیچ رہے ہیں, لیکن 1,10,000 آپ ہمیں مہینے کے بعد دینا ہے, ادھار پہ بیچ رہے ہیں. 1,00,000 روپے میں نے ادھار پہ آپ کو بیچا, بدلے میں میں نے آپ سے کیا لینا ہے, 1,10,000 لینا ہے. اس میں کیا ہو گیا, فقہا کا اختلاف ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے, جائز ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, فرض کریں کہ سید ثانی نے اس میں کیا فتویٰ نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے احتیاط لازم ہے کہ اس معاملے سے آپ کیا پرہیز کریں, ٹھیک ہے جی. آغا حافظ بشیر صاحب نے کیا کہا کہ یہ جائز ہے, سود نہیں ہے, یہ بے ہے. قرآن نے کہا کہ احل اللہ البیع, بے حلال ہے. دیگر فقہا نے کہا کہ نہیں یہ سود ہے, یہ کیا ہے, حرام ہے. اختلاف ہو گیا, یعنی کچھ اس کو حلال کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں حرام کہہ رہے ہیں. سید سستانی نے احتیاط واجب لگا دی. آپ نے رجوع کرنا ہے اوروں کی طرف, اوروں میں آپ کے لیے عالم ثابت نہیں ہے کوئی ایک, تو اب آپ کیا کریں گے اس مسئلے میں؟ ایک طرف حلال ہے اور ایک طرف کیا حرام ہے. اگر یہ شبہ محصورہ میں آ جائے گا تو وہ کسی بھی عالم کی طرف جا کے رجوع کیا جا سکتا ہے. احتیاط یہاں پہ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ سب سے پہلے تو احتیاط کے اوپر ہے. احتیاط ہو ہی نہیں سکتی یہاں پہ, کیونکہ جو کچھ نہیں لوگ جو ہے وہ, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ واجب قرار دے رہے ہیں, کچھ لوگ حرام قرار دے رہے ہیں, تو وہ ناممکن ہے اس کے واجب, اندر واجب احتیاط کس کا. نے کہا, واجب تو نہیں کہا نا. وہ مطلب یہ کہ جائز قرار دے رہے ہیں اور کچھ لوگ منع کر رہے ہیں, حرام قرار دے رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ احتیاط ہو ہی نہیں سکتی ہے اس میں. احتیاط کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام منع ہے, نہیں کرنا, ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, تو احتیاط یہاں پہ کیسی ہوگی؟ کون سی احتیاط کی قسم ہے گی یہاں پہ؟ اس میں یہاں احتیاط پہ جو ہے رکنے والی قسم ہوگی کہ ہاں, جس میں رکنے نہیں عمل والی کرنی ہوگی. چھوڑ ہے, دینا ہوگا. چھوڑ آسان تو دینا یہاں پہ ہوگا. عمل چھوڑ دینا ہوگا نا, چھوڑ دینا ہوگا. احتیاط ممکن ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, احتیاط تو ممکن ہے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ احتیاط کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کیا وہ الزامی والی بن رہی ہے احتیاط یا الزامی والی نہیں بن رہی؟ جی محمد باقر صاحب, آپ نے پہلے بیان کیا تھا. احتیاط تو نہیں کرنی. الزامی نہیں بن رہی یہاں پہ صورتحال؟ اگر الزامی بن رہی ہے کیونکہ الزامی تو بن. جی آغا بن الزامی رہی بن ہے کیونکہ آگا جی الزامی بن رہی ہے یہاں, یہ ایک نہیں تو بن نا رہی, الزامی نہیں بن رہی بھائی. ایک طرف سے حرام ہے, ایک طرف سے جائز ہے, تو حرام اور جائز کو آپس میں جوڑیں, کیا الزامی بنتا ہے؟ الزامی کیا ہے, نہیں دونوں طرف الزام ہو نا. تو جائز کس میں جاتا ہے؟ جائز غیر الزامی میں صحیح جاتا ہے صحیح. نا. غیر الزامی میں صحیح. جی جی, اچھا 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 اچھا. ہاں, یہ غیر الزامی بن رہا ہے نا. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سود ہے, یہ حرام ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے, بے ہے, خرید و فروخت ہے, حلال ہے یہ, ٹھیک ہے جی. ایک طرف حلال آ گیا, ایک طرف حرام آ گیا. حلال اور حرام کو جوڑیں تو یہ دونوں طرف الزامی نہیں بنتا, کیونکہ حلال غیر الزامی ہے اور جو حرام ہوتا ہے وہ الزامی ہوتا ہے. ہاں, اگر وہ واجب کہتا نا پھر الزام بنتا آپ کے لیے, لیکن پھر بھی احتیاط واجب نہ ہوتی, کیونکہ احتیاط یہاں پہ ممکن نہیں ہے کرنا. واضح ہے انشاءاللہ مثال. تو بس دو مثالیں ہمارے سامنے ہوگی پریکٹیکل. ابھی تھوڑی تھوڑی بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ پہلی مثال کون سی دی تھی, کسی کے ذہن میں ہو؟ اسٹوڈنٹ والی آغا, نماز قصر جی, والی جو نماز مثال قصر آپ نے والی. دی تھی. ایک کہہ رہا ہے نماز قصر پڑھنی ہے, ایک کہہ رہے ہیں کہ پوری پڑھنی ہے, تو یہاں پہ دونوں طرف واجب تھا, تو احتیاط کرنا واجب تھی. دوسری مثال ہم نے سود والی دی کہ کرنسی کو چینج کیے بغیر کہ آپ بیچتے ہیں, قرض کی نیت سے نہیں بیچتے ہیں, بائی کرتے ہیں ادھار پہ, تو ایک کہہ رہا تھا معاملہ حرام ہے, ایک کہہ رہا تھا حلال ہے. تو یہاں پہ احتیاط واجب نہیں تھی. کیوں احتیاط واجب نہیں تھی؟ کیونکہ یہ الزامی نہیں بنتا, دونوں طرف سے کیا الزام نہیں آ رہا یہاں پہ, ٹھیک ہوگی جی. اچھا, آپ تیسری مثال ہم لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں شہادت ثالثہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. دوسرا فقیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, نماز میں شہادت ثالثہ پڑھیں گے تو مستحب ہے, آپ کو ثواب ملے گا. دونوں فقہا کا اختلاف ہو گیا. سید سستانی کے پاس آپ کے ہے, چونکہ وہ عالم فقیہ تھے, انہوں نے کہا کہ میرے مطابق تو یہ آپ اس میں احتیاط کریں, ٹھیک ہے, احتیاط واجب ہے. اب آپ نے دو باتیں کے جواب دینے ہیں کہ اس میں احتیاط کیسے بنتی ہے, کون سی احتیاط کی قسم بنے گی, اور پھر اگر سید سستانی کے بعد عالم کوئی ثابت نہیں ہو رہا تو کیا یہاں پہ احتیاط الزامی والی بنے گی یا غیر الزامی والی بنے گی, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آغا جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسے چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑ دینا چاہیے, احتیاط یعنی چھوڑنے میں ہے نا اسے. جی, کیونکہ ایک کہہ رہا ہے نماز باطل ہے, نماز باطل ہونا کیا مطلب ہے کہ یعنی پڑھنا جائز نہیں ہے نماز میں, نماز باطل کرنا کیا انسان کے لیے جائز ہوتا ہے کام؟ جائز نہیں ہوتا.
تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. تو پھر اب کیا ہے، احتیاط کس میں کرنے میں ہے کہ یا انسان چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یا چھوڑنے میں احتیاط ہے، یا دوسرا احتیاط کا طریقہ کیا ہے کہ نماز ڈبل پڑھے، ایک دفعہ میں پڑھ لے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں نہ پڑھے، ٹھیک ہے، یہ احتیاط ہوگی نا. اچھا اب آپ بتائیں کہ یہ والی احتیاط کرنا کیا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا اگر ہمیں عالم نہیں پتہ چلتا؟ میرے خیال سے آزاد ہیں. کیوں الزامی کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ غیر الزامی ہے کیونکہ مستحب اور مطلب مکروہ عمل دونوں آ رہے ہیں نا. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مستحب ہے اور ایک طرف ہے وہ مکروہ باطل کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، یہ جواب ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طرف جو مستحب کہہ رہا ہے وہ مستحب کیا ہوتا ہے، غیر الزامی ہوتے ہیں. غیر الزامی کے آپ 3 قسمیں یاد کر لیں، مستحب، مکروہ اور کیا ہو گیا مباح. مباح کا وہی نام ہے، حلال ہونا، جائز ہونا، یہ مختلف اس کے نام ہیں. تو یہ ایک طرف ہمارے پاس غیر الزام آ رہا ہے اور ایک طرف الزام آ رہا ہے، تو یہاں پہ احتیاط کرنا کیا واجب نہیں ہوگا ہمارے نزدیک. کیوں واجب نہیں ہوگا؟ کیونکہ الزام ہی نہیں ہے. تو یہ 3 کیا مثالیں ہوں گی. ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ گروپ مطلب میں کہ میں اور بھی مثالیں بھیج دیا. آغا وہی بات ہے، مطلب کہ وہ آزاد ہوگا اس میں. جی آزاد ہوگا اس میں، اوکے اگر اس کو پتہ نہیں چلا عالم تو آزاد، وہی معصورہ و غیر معصورہ اس بتا جائے گی، کیونکہ اوکے. ہمارے پاس معصورہ میں احتمال عالمیت نہیں ہے تو وہ آزاد ہوگا. تو انشاءاللہ اس درس کو آپ ایک دفعہ دیکھیں، تو پختہ کریں. میں پریکٹیکل مثالیں جو ہے وہ اور بھی اس کے علاوہ گروپ میں بھیج دوں گا، تو کل جو ہے ان مثالوں کے اوپر ہم پریکٹس کر لیں گے، اور پھر پریکٹس کے بعد ہم جو آخری بحث ہے اس موضوع کی ولایت فقی، اس کے متعلق گفتگو اور اقسام کر جو ہے وہ کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. جو حضرات جواب دینا چاہیں، جو خواہران جواب دینا چاہیں، تو وہ مائک کے اوپر آ کے اس کا جواب دیں. سب سے جو ہے وہ پہلا سوال آپ کی خدمت ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو عالم فقی کا پتہ نہیں چل رہا، یعنی وہ فرض کریں کہ اس نے تحقیق کی اور اسے پتہ نہ چل سکا، وہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ آغا سید علی خامنئی بھی ہو سکتا ہے عالم ہو سکتا ہے کہ آغا سید سیستانی عالم ہوں. علماء سے مختلف ڈسکشن کرنے کے بعد، ماہرین سے ڈسکشن کرنے کے بعد یہ انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. تو اب اس کے لیے کیا رائے حل ہے؟ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تمام انسانوں کی عقل کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ایک اہم موضوع ہو، بڑی اہمیت والا کام ہو، تو اگر اس میں ماہرین کا اختلاف ہو جائے تو جو زیادہ ماہر ہوگا، جو زیادہ صلاحیت والا ہوگا، جو موسٹ سینئر ہوگا، اس سے ہم رہنمائی لیں گے، دوسرے کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے. تو دین ہمارے لیے جب سب سے اہم ہے، تو لہٰذا اس میں بھی اگر اختلاف ہو گیا علماء کرام کا، تو معصوم ہستی سے تو ہمارا رابطہ ہے نہیں، تو ہم ان میں سے جو بہتر ہوگا اس کا ہم انتخاب کریں گے اور اسی سے کیا دینی رہنمائی لیں گے. تو اب ہم نے بہتر کا انتخاب کرنے کی طرف جب قدم بڑھایا تو ہمیں کوئی بہتر نہیں مل پایا. تو اب اس بارے میں علماء جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں اور کتنے نظریات جو ہیں وہ موجود ہیں. جی آقا جناب. السلام علیکم. اس وعلیکم صورتحال میں اورا فی الفتویٰ جو ہے ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ نہیں، سید سیستانی کا بیان نہ کریں، پہلے اوروں کے نظریات بیان کریں. 3 نظریات جو بیان کیے تھے. پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا ہوگا. جب آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون سا فقیہ عالم ہے اور کون سا فقیہ عالم نہیں ہے، تو اس قسم کی صورتحال میں آپ کو احتیاط پر عمل کرنا ہوگا. یعنی احتیاط پہ جو 3 اقسام آتی ہیں، جس میں دوہرا عمل بھی ہے، عمل کو چھوڑنا بھی ہے، عمل کو انجام دینا بھی ہے، تو اس احتیاط پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. دوسرا نظریہ جو ہے آیت اللہ خامنائی کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس فقیہ کے عالم ہونے پر آپ کو احتمال ہو، چاہے وہ احتمال کمزور ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو اسی پہ عمل کرنا پڑے گا اور باقیوں کو چھوڑ دینا ہوگا. اور تیسرا نظریہ وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کو احتمال کے مطابق چلنا پڑے گا، نہ ہی احتیاط پر عمل کرنا ہوگا، بلکہ آپ اس صورتحال میں آزاد ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت اچھا. اچھا، سید سیستانی دامت ظل علی کے اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اسے کوئی اور بیان کرے، آپ بیان نہ کریں. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی بیان کیجیے۔ سید سستانی کے مطابق پہلی صورت تو یہ ہے کہ عالم ہونا چاہیے، اگر عالم فقیہ ثابت نہیں ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اوراف الفتویٰ کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ مطلب اوراف الفتویٰ وہ کہ جو مطلب زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، چھان بین سے کام کرتے ہیں، یا مطلب جنہوں نے بہت اچھے سے کام کیا ہوتا ہے، تحقیق کی ہوتی ہے اچھی۔ اور اگر پھر اوراف الفتویٰ بھی آپ کو مطلب سارے برابر ہو جاتے ہیں، یا آپ کو پھر ان کا بھی نہیں پتہ چل رہا، تو پھر اس کے اوپر کچھ احتیاط کی انہوں نے صورتیں بتائی ہیں، یعنی اس میں جو انہوں نے صورتیں بتائی نا، وہ اس میں حکم الزامی بھی آ جائے گا اور حکم غیر الزامی بھی آ جائے گا۔ پھر حکم الزامی میں یہ ہے کہ واجب اور حرام، یعنی اگر دونوں کام واجب ہو جائے، اگر ایک فقیہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا واجب ہے اور دوسرا فقیہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا واجب ہے، تو وہاں پر آپ کو احتیاط کرنا لازمی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر حکم الزامی آ گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ حرام کا کہتے ہیں، دونوں طرف سے حرام کا فتویٰ ہے، تو وہ بھی حکم الزامی ہوگا۔ اور حکم الزامی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا واجب ہے اور جبکہ دوسرا فقیہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، تو یہاں پر احتیاط اب ناممکن ہو جاتی ہے، ظاہر ہے۔ تو حالانکہ ہے تو حکم الزامی، لیکن یہاں پر ہم احتیاط نہیں کریں گے، مطلب کیونکہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اور دوسرا ہے غیر الزامی۔ غیر الزامی اس وقت ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف واجب ہو اور دوسری طرف جو کام ہے وہ غیر واجب ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر الزامی ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی احتیاط نہیں ہے۔ اور ایک اور صورت ہے کہ اگر احتیاط پر عمل کرنا مشکل ہو، اس میں حرج کا باعث ہو، تو بھی کیا ہے کہ وہاں پر ہم احتیاط نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ غیر الزامی صورتحال میں وہ شبہ محصورہ والی صورت آ جائے گی۔ اگر غیر الزامی صورت میں آپ آزاد ہیں، غیر الزامی میں ویسے تو اگر غیر الزامی آزاد ہے، لیکن اگر آپ کے پاس شبہ محصورہ، یعنی آپ کے پاس 4 علماء کرام ایسے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہیں کوئی فعل عالم ہے، تو آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر غیر شبہ محصورہ ہے تو پھر آپ کے پاس چانس، مطلب پھر آپ آزاد ہیں، آپ کسی بھی طرف وہ کر سکتے ہیں، فقہ کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہوگا، بہت اچھا ہے۔ اس میں جو شبہ معصور اور غیر معصور میں چھوٹی سی ایک چیز رہ گئی ہے، کوئی اور اگر اسے کمپلیٹ بیان کرنا چاہے، یہاں سے شروع کرے شبہ معصور اور غیر معصور سے۔ جی میں اسے بیان کر دیتا ہوں کہ جب غیر الزامی ہو، یعنی دونوں طرف سے حکم الزامی نہ ہو، غیر الزامی صورتحال ہو، ایک طرف الزامی ہو اور ایک طرف سے غیر الزامی۔ جی کوئی بیان کرنا چاہ رہے؟ جی ٹھیک ہوگی۔ تو اگر جو ہے وہ دونوں طرف سے الزامی صورتحال نہیں ہے، غیر الزامی ایک طرف سے موجود ہے، تو وہاں پہ یا تو شبہ معصورہ ہے یا شبہ غیر معصورہ ہے۔ تو یہاں سے ہم سوال پوچھ لیتے ہیں کہ شبہ معصورہ اور غیر معصورہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی اس کی وضاحت کرے اچھے طریقے سے۔ السلام علیکم آقا۔ اگر وعلیکم السلام۔ شبہ معصورہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شبہ جو ہے وہ شک کو کہتے ہیں، معصورہ کہتے ہیں کہ چند عالم جو ہے اس کے اندر ایسا وہ حساب ہوا ہے کہ اس میں یا تو یہ عالم ہے یا یہ عالم، یعنی ایک تعداد معین ہے، تعداد معین کو شبہ معصورہ کہتے ہیں۔ اور جہاں پہ عالم کی تعداد معین، اور جہاں پہ عالم کی تعداد معین نہ ہو، اسے شبہ غیر معصورہ کہتے ہیں۔ ٹھیک اوکے، بہت اچھا جواب دیا۔ تو اب اگر شبہ معصورہ ہو گیا، یعنی انسان نے تحقیق کی تو انسان کے سامنے 3-4 علماء ایسے ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان 3 کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو کہیں عالم نہیں ہے، اس میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ان کی نسبت سے جو ہے وہ زیادہ عالم اور زیادہ صلاحیت اور مہارت رکھنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو 3 ہیں یا 4 ہیں، جو بھی ایک عدد کیا ہونا چاہیے؟ معین ہونا چاہیے۔ اب انہی میں سے کیا کوئی ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا، تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا آپشن رہتا ہے؟ تو یہاں پہ ہم صحیح سارے نے یہ نظریہ دیا کہ اگر شبہ معصورہ ہے تو ان میں سے کسی ایک کے اگر عالم ہونے کا آپ کے پاس زیادہ احتمال موجود ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک جو فلان نمبر پہ ہے وہ زیادہ عالم ہے، تو آپ کے لیے اسی ایک معین کی طرف رجوع کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا احتمال کسی ایک کے بارے میں زیادہ موجود نہیں ہے، سب کے برابر ہیں یا سب کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو وہاں پہ پھر آپ آزاد ہوتے ہیں کہ جہاں پہ دونوں طرف سے الزام نہ ہو، ایک طرف سے حکم الزامی ہو، دوسری طرف سے غیر الزامی ہو، تو وہاں پہ آپ آزاد ہوتے ہیں کہ کسی کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔
جبکہ جو شبہ غیر معصور ہے کہ آپ کی ایک تعداد معین نہیں ہو سکے کہ آپ کہیں کہ بس اسی میں کوئی ایک عالم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہوں، کوئی تعداد آپ معین نہیں کر پائے، تو وہاں پہ پھر آپ کے سامنے کیا آپشن آتا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف حکم الزامی ہو، ایک طرف غیر الزامی ہو، تو وہاں پہ آپ آزاد ہوتے ہیں کہ کسی کے فتویٰ کے مطابق بھی آپ عمل کرنا چاہیں تو وہاں پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کے لیے احتیاط کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جی یہ ٹھیک بیان کر دیا آپ لوگوں نے۔ اب آتے ہیں پریکٹیکل مثالوں کی طرف، اور اس مثالوں میں آپ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو پریکٹیکل کر کے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہی مثال رکھنا چاہوں گا جو کل بھی ڈسکس ہوئی تھی، لکھ کے بھی بھیجی تھی، کہ نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا آیا نماز میں اضافہ شمار ہوگا؟ اگر نماز میں اضافہ شمار ہو تو نماز باطل ہو جایا کرتی ہے، یا یہ نماز میں اضافہ شمار نہیں ہوگا؟ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ سید سیستانی دامت اللہ علی نے اس بار احتیاط واجب لگا دی۔ تو احتیاط واجب جب لگائی تو ہم اس میں احتیاط کیسے کریں گے، احتیاط کا طریقہ کیا ہوگا اور احتیاط کی کون سی قسم بنے گی، یہ پہلا سوال ہے۔ جی اس بارے میں کوئی بیان کرے۔ آقا اس میں احتیاط کو چھوڑنے والے قسم بنے گی کہ کیونکہ احتیاط غیر الزامی ہوگا، چھوڑنے والے قسم بنے ہاں چھوڑنے والی کیوں بنے گی؟ کیونکہ ایک طرف سے گی، الزام ہے، کیونکہ ایک الزام کون طرف سا ہے ایک طرف الزام ہے سے؟ اور ایک طرف الزام ہے جو کہ چھوڑنے والا الزام، یعنی باطل ہو رہی ہے۔ ہاں باطل ہونے، چھوڑنے والا الزام ہے ایک طرف کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ تو اس دینا ہے، لیے یہ جو الزام وہ اس کو احتیاط کو کرنا پڑے گا کہ اس میں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ جائز ہے، وہ جو ہے وہ واجب نہیں ہو رہا۔ واجب نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب اگر یہاں سے ہم سوال رکھیں کہ ایک تعبیر ہوتی ہے عالم کی، ایک تعبیر ہوتی ہے فل عالم کی، عالم اور فل عالم میں کیا فرق آپ کریں گے؟ یہ بھی سوال آپ کو بھیجا تھا ہم نے، العالم اور دوسری کیا فل عالم۔ اچھا عالم یعنی جو ہے جس کی عالم کی پہچان ہو جائے، فل عالم یعنی اس کے بعد جو کہ علماء اور جو کہ حوزات علمیہ کے اندر جس کا زیادہ مشہور جو ہے وہ علم ہو، وہ فل عالم کہلائے۔ لیکن سید ثانی کے بعد جو ہے وہ 4 فل عالم ہے، جس میں سے سید الحکیم کا انتقال ہو جائے تو 3 ہی ہوئے، کہ جس میں شیخ وحید خراسانی ہے، سید شبیر زنجانی ہے اور شیخ اسحاق فیاض۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی العالم کیا مطلب کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہو، فل عالم یعنی سیکنڈ نمبر پہ فل عالم کون ہوگا؟ یعنی اگر ہم یہ سوال کریں کہ کیا سید سیستانی کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کوئی فل عالم ہے جس کی تشخیص ہو چکی ہے، اس کا جواب کیا ہوگا کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کی تشخیص ہو چکی ہو، بلکہ شبہ معصورہ کی صورت حال موجود ہے کہ وہ اس میں 3 علماء جو ہے وہ نجف اشرف کے اساتذہ کے مطابق ہیں، اور کچھ ایران کے علماء کے مطابق یہ جو 12-14 علماء کی فہرست ہے وہ کہتے ہیں کہ انہی 12-14 میں سے کوئی ایک کیا عالم ہے، ہم کیا معین نہیں کر پا رہے۔ تو لہٰذا ان کے مطابق ایک راستہ وسیع ہو جاتا ہے کہ آپ 12 یا 14 علماء میں سے کسی ایک کی طرف کیا رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ جو نجف کے علماء اور فقہاء ہیں ان کے دائرہ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ تو انسان ظاہری بات ہے اس میں ماہرین کے دائرے کو جتنا تنگ رکھے گا وہ زیادہ احتیاط کے قریب ہوگا، اور زیادہ اس کی دین میں کیا ذمہ داری کا ایک اس کے اندر ایک عنصر کیا پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ گزشتہ موضوعات تھے اور اس بارے میں سوالات بھی لکھ کے بھیج دیے، انشاءاللہ آپ ان کے جوابات ترتیب سے لکھیں گے اور شیئر کریں گے تو مزید کیا باتیں واضح ہوں گی۔ بس ایک اور مثال محمد حسن عمار صاحب کے علاوہ کوئی اور اگر جواب دینا چاہے، کیونکہ باقی سارے چپ ہیں تو مجھے یہی شک پڑ رہا ہے کہ باقیوں کے لیے بات کیا واضح نہیں ہوئی، تو ایک اور آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ باقی اور کون جو ہے وہ جواب دینا چاہے گا اس کا۔ جی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہدیہ جو انسان کو ملتا ہے، گفٹ ہے، اس کے اوپر آیا ہم نے خمس ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس بارے میں کیا فقہاء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر خمس واجب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خمس واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ اگر اس میں ایک بندہ احتیاط کرنا چاہے، تقلید نہ کرنا چاہے، وہ کہے کہ میں اس مسئلے میں احتیاط کروں گا، تو احتیاط کا یہاں پہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی جناب۔ اب صاحب احتیاط کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسے جو ہے یہاں پر خمس دینا پڑے گا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے بجو ذمہ ہو جائے، اور چونکہ ایک طرف واجب آ رہا ہے اور ایک
ایک طرف جو ہے وہ خمس آ رہا ہے اور ایک دوسری طرف آ رہا ہے کہ وہ اس کو مطلب وہ کر رہے ہیں، مستحب بھی کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر احتیاطاً اس پر خمس دینا پڑے گا تاکہ اپنے واجبات سے وہ بر ذمہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسری طرف چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے، یعنی آپ خمس نہیں دیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دینا حرام ہے، کہہ رہے ہیں واجب نہیں ہے، تو احتیاط کیا بنے گی کہ یہاں پہ ہمیں خمس دینا ہوگا. اچھا، اب یہی سوال ہم لے کر جاتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے مطابق فقہا میں سے عالم کی تشخیص نہیں ہو سکی، وہ عالم نہیں پہچان پا رہا، تو اس مسئلہ میں اس کی کیا ذمہ داری ہوگی پھر؟ اگر عالم نہیں پہچان پا رہا تو اس صورت میں وہ حکم غیر الزامی لگے گا، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ واجب ہے اور ایک طرف جو ہے وہ غیر واجب ہے. تو حکم غیر الزامی کی صورت میں پھر وہ وہی شبہ مسورہ کی طرف جائے گا، اور شبہ مسورہ میں بھی اگر بن جائے تو پھر وہ شبہ غیر مسورہ کی طرف چلے جائے گا. ٹھیک ہو گئی. جی، کوئی اور بیان کرنا چاہے اس کو؟ اسی سوال کو کوئی اور اپنے انداز میں بیان کرنا چاہے تو وہ آ جائے مائک پہ بیان کر دے. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک طرف واجب ہے اور دوسری طرف غیر واجب ہے، تو اس میں پھر وہ غیر عالم کی طرف رجوع کر سکتا ہے. نہیں، غیر عالم کی اس طرف میں رجوع وہ نہیں کر سکتا. احتیاط پر عمل کرے گا. احتیاط پہ تو عمل. واجب، اور ایک طرف احتیاط پر عمل کرے گا اور ایک طرف انسان وہ آزاد ہے کہ جس کی چاہے فتویٰ پر چاہے عمل کرے، کیونکہ علم کی تو احتیاط پہچان کرنا نہیں ہو رہی ضروری نا. ہے یا ضروری نہیں ہے؟ آپ بتائیں، احتیاط کرنا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اسے عالم فقیہ کا پتہ نہیں چلا تو جی احتیاط آگا، کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ آگا ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ کون سا جو ہے فقیہ و عالم ہے، تو اب وہ احتیاط پر عمل کرے گا. ایک احتیاط نظریہ پہ یہ عمل ہے. کرنا واجب ہے سید جنان کاظمی صاحب؟ جی آگا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے تبھی احتیاط پر عمل کرنا لازم ہوگا ان کے لیے. اگر وہ احتیاط پر عمل نہیں کرتے تو وہ آزاد سید ہیں. سستانی کا کیا موقف ہے اس میں؟ احتیاط پہ عمل کرنا واجب ہوگا کیا؟ اگر ان کے مطابق وہ عورف الفتویٰ کے پاس جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں، یا شبہ معصورہ کے پاس. وہ پھر اگر وہاں بھی جو 4 مراجع ہیں ان میں سے 3 ہیں ابھی، تو پھر اگر وہاں سے بھی نہیں پتہ چلتا تو پھر عورف الفتویٰ کے پاس جائے گا. اگر وہاں سے بھی نہیں تو وہ جو ایک ہے نا فی العالم والا، تو اس کی طرف ایسے شاید میں مکس کر گیا آگا. جی، یہ مکس ہوگا کافی. جی اگر مکس ہو سید گیا. جی سیستانی کے مطابق جو ہے وہ دینا پڑے گا، کیونکہ سید سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ واجب. جی دیکھیں، اگر ہمارا سوال دوبارہ آپ سمجھیے گا اسی مثال میں کہ ہدیہ کے اوپر خمس دینا ہے یا نہیں دینا، فقہا کا اختلاف ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ موجودہ فقہا میں عالم کون ہے، یعنی سید سیستانی کے عالم ہونے کا بھی نہیں پتہ چلا، اور آغا سید خامنہئی صاحب کے بھی عالم ہونے کا پتہ نہیں چلا، کوئی بھی پتہ نہیں چلا، ہم ٹوٹلی طور پہ کنفیوز ہیں اس مسئلے میں. تو اب ہمیں یہاں پہ احتیاط کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، احتیاط کرنا اگر دوسرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہوگا، کیونکہ ہمیں عالم کا پتہ ہی نہیں، یا پھر وہی احتمال والا آپشن آ جائے گا کہ جس پر احتمال کرو عالم کے مطابق عمل احتیاط کرنا کرنا، ہوگا. ہاں یا پھر اگر احتیاط کہتے کرنا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ احتیاط مطلب احتیاط کرنا واجب ہے، جہاں اگر مطلب دوسرے فقہا کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر اعلیٰ سستانی کے مطابق دیکھا جائے تو ان کے مطابق احتیاط واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکم غیر الزامی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو بس ذرا کا ٹھیک ہے جواب کہ کیونکہ یہ حکم غیر الزامی ہے، ایک طرف سے الزامی ہے، تو احتیاط کرنا واجب نہیں ہے سید سیستانی کے مطابق. جب احتیاط کرنا واجب نہیں ہے تو اگر کوئی شبہ معصورہ ہے تو ان میں سے کسی کی طرف چلا جائے، اگر شبہ غیر معصورہ ہے تو پھر کسی بھی فقیہ کی طرف کیا وہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، جو ہم اسی پہ بات کو مکمل کرتے ہیں اور آج کے جو نئے درس کا کیا ہے آغاز کرتے ہیں یہاں سے. مائک اپنے بند کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا.